पाकिस्तान की ख़वातीन और हज़रात, अस्सलाम वालेकुम। पेशावर से यहाँ पे मेरे बाईं तरफ शिबली फराज साहब, लीडर ऑफ द अपोजिशन इन द सेनेट, हमारे स्पीकर असद कैसर साहब और मेंबर कौमी असम्बली, और उनके साथ शेख वकास अकरम साहब, मेंबर कौमी असम्बली, और हमारे सेक्रेटरी इंफॉर्मेशन पाकिस्तान तहरीक इंसाफ, और बज़ात खुद मैं उमर अयूब, लीडर ऑफ द अपोजिशन इन नेशनल असम्बली और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का एक अदना कारकुन। ख़वातीन और हज़रात, आज की प्रेस कॉन्फ्रेंस इसलिए ज़रूरी थी क्योंकि पिछले दिनों 5 दिसंबर 2024 को मेरी तवील मुलाकात हुई थी तकरीबन 3-4 घंटों की वज़ीर आज़म इमरान खान साहब से ट्रायल के दौरान पटियाला जेल में, और उन्होंने कुछ अहकामात और मैसेजेस पाकिस्तान की आवाम के लिए दिए थे जो कि मेरे पास अमानत हैं, वो आप तक पहुँचाने थे। इसलिए टाइम पे पहुंचा सका क्योंकि जैसे ही मैं डयाला जेल की गेट से निकला तो बमा 4 और साथी के मुझे अरेस्ट कर दिया गया था, और गैर आइनी गैर कानूनी तौर पे बावजूद इसके कि मेरे पास बेल पेशावर हाई कोर्ट की ओमनी बस बेल मौजूद थी जो कि वहाँ के मुकामी SHO और बाकी लोगों को दिखाया था, पर अडयाला जेल के अंदर जो इंटेलिजेंस एजेंसी के लोग हैं, अफसरान हैं, उनकी वो बज़िद थे, और IG पंजाब का पता लगा डॉक्टर उस्मान अनवर जो वो बज़िद था कि उमर अयूब को और उसके साथियों को अरेस्ट करना है और रखना है तहवील में। लिहाजा अगले दिन जिस वक्त इंसदाद दहशतगर्दी अदालत में हम लोग पेश हुए, वहाँ पे मैं जज साहब का शुक्रिया अदा करता हूँ, उन्होंने कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट भी लगाया, और बज़ात खुद भी मैंने पेशावर हाई कोर्ट में कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट की एप्लीकेशन उन पुलिस मुलजमान के खिलाफ, उन पुलिस एहलकारों के खिलाफ भी दायर कर दी है। यहाँ पे सबसे पहले ख़वातीन और हज़रात बात हम लोग शुरू करते हैं 24 नवंबर 2024 के हवाले से, जो डी चौक पे हम लोग पहुँचे। एक पुरअमन एहतजाज जो कि हर एक पाकिस्तानी का आईनी और कानूनी हक है। लोग पूछते हैं कि इसका लॉ पास किया गया, जो आपकी एक बुनियाद, जो एक इमारत गलत बुनियादों पे बनती है तो वो इमारत ही गलत होती है। ये कानून जो है ये एक ऐसी असेंबली में फॉर्म 47 की हुकूमत ने बनाया है जो कि गैर कानूनी तौर पे ये हुकूमत बनाई गई है, लिहाजा इसको तो मान ही नहीं सकता कोई। तो लिहाजा हर एक आइन पसंद शख्स का ये हक है कि वो अपना पुरअमन एहतजाज जो है वो रिकॉर्ड कराए। हमारा कोई भी शख्स जो है वो किसी किस्म के उसमें नहीं मुब्तला था। इसके बावजूद हमारे निहत्ते पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के मासूम और निहत्ते शहरियों पे गोलियां बरसाई गई, उसके बारे में भी मैं अभी बात करूंगा। 12 हमारे साथी कंफर्म शहीद हुए। उनका इसी जगह पे मेरे भाई शेख वकास अकरम साहब ने यहाँ पे स्लाइड और प्रोजेक्टर लगा के आपको दिखाया चंद दिन पहले, मैं भी मौजूद था उसमें। उसके बाद इस वक्त तक हमारे पास जो फिगर्स वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा अली अमीन खान गंडापुर साहब ने अपना एक सिस्टम बनाया हुआ है, उसके तहत जो इंफॉर्मेशन और जो खबरें आ रही हैं उसके तहत कि कितने लोग हमारे मिसिंग स्लैश प्रिज्यूम डेड यानी कि जो शहीद हो चुके, हम लोग अज्यूम कर सकते हैं वो अभी तक लापता है, उनका कोई सुराग नहीं निकाला जा सकता। वो तकरीबन 200 से जायद है, 200 से जायद। मैं फिर रिपीट करता हूँ, 12 साथी कंफर्म शहीद, 200 से ज्यादा मिसिंग, प्रिज्यूम डेड स्लैश शहीद, ये इससे ज्यादा, ये भी फिगर्स और भी आ रही हैं। और जैसे जैसे कोई हादसा, जब भी कोई हादसा होता है तो फिगर्स और इंफॉर्मेशन आ रही होती है। यहाँ पे ये भी मैं कहता चलूँ कि हुकूमत का जो ड्रैकोनियन या जो फाशिस्ट उनका माइंडसेट है, अस्पतालों में से रिकॉर्ड उड़ा दिया गया है, लोगों को धमकियां दी जा रही हैं, लोगों जो मैयतें उठाने के लिए जा रहे हैं उनसे साइन कराया जा रहा था कि आप इस पे लिखें कि ये रोड ट्रैफिक एक्सीडेंट है, RTA है, एफिडेविट साइन कराए गए हैं। जख्मियों की तादाद हजारों में है, और कोई शख्स या जख्मी अपने आप को डिक्लेयर करके अस्पताल में कहता है कि जी मैं फलानी जगह पे जख्मी हुआ, उसका नाम पंजाब पुलिस तो जाके बराह रास्त आपका सिंध में, बलूचिस्तान में और पंजाब में पुलिस बराह रास्त उन गुमनाम अशखास में लिख देती है और FIRs में लिख देती है, और उनको फिर वो FIRों के और कोर्ट्स के चक्कर काटने पड़ते हैं और उनको जेल जाना पड़ रहा है। तो इसके अलावा तकरीबन 5000 से ज़्यादा हमारे लोग, 5000 से ज़्यादा लोग जो हैं वो अरेस्ट हुए हैं। इनको हम लोग कंडेम करते हैं। इंफॉर्मेशन आपकी वो सप्रेस की गई है इंजर्ड के बारे में, और वो तरीक़ेकार उसके बारे में मैंने आपको बात कर दी है। वज़ीर आज़म इमरान खान साहब का ये हुक्म था कि 13 दिसंबर 2024 को इंशाअल्लाह ताला पेशावर में हम लोग एक दुआ और जिरगा का एहतमाम करेंगे
اور یہاں پہ مختلف پارٹیوں کو ہم لوگ انوائٹ کریں گے اور اس کے ساتھ ساتھ اس پہ دعا میں تعزیتی دعا میں مختلف 13 دسمبر 2024 جمعہ بروز جمعہ، اس کے بعد 15 دسمبر 2024 اتوار کا دن جو آتا ہے، ہمارے پاکستان تحریک انصاف کے جو بین الاقوامی چیپٹرز ہیں، انٹرنیشنل چیپٹرز ہیں، وہ اپنے اپنے ممالک میں دعا کریں گے اور وہاں پہ اپنی ریلیز یا جو فنکشنز ہیں وہ کریں گے. ان کے لیے ہماری انٹرنیشنل چیپٹرز، ہمارے چیئرمین اور سیکرٹری جنرل صاحب نیسسری انسٹرکشنز وہ دے رہے ہیں. اس کے ساتھ ساتھ خواتین و حضرات، یہاں پہ میں نے بتا دیا آپ کو کہ جو ہمارے انجرڈ یا زخمی لوگ ہیں ان کو ڈرایا جا رہا ہے، دھمکایا جا رہا ہے، اور یہ ایسٹیمیٹڈ فگر میں نے آپ کو ابھی بتا دیے جو ہزاروں میں ہے. اس کے ساتھ ساتھ ملک میں تقریباً ورچوئل مارشل لا ہے. ورچوئل مارشل لا مطلب یہاں پہ لگا ہوا ہے. اور اس کے ساتھ ساتھ جو شہباز شریف ہے، یہ تو آپ سمجھیں کہ اسٹیبلشمنٹ کا نکاح بنا ہوا ہے. اس کا جو مائنڈ سیٹ ہے شہباز شریف کا، وہ بھی ہٹلر جیسا ہے، نازی پارٹی جیسا ہے. آپ یہ دیکھیں کہ اس کا لباس بھی، یہ میرا خیال ہے شاید دیکھتا ہوگا ہٹلر کی پرانی موویز اور ڈاکیومنٹریز، اور اس جیسا ہی وہ لباس، وہی ٹوپی، وہی اس کا ڈریس کا طریقہ کار، وہ تو اس کے اوپر بالکل ڈھل گیا ہے. یہاں پہ پاکستان میں اس وقت چاہے وہ پنجاب پولیس ہو، چاہے وہ اور سیکیورٹی ادارے ہوں، خواتین و حضرات، اسٹیٹ ٹیررزم یعنی کہ ریاستی دہشت گردی جو ہے اس کا بول بالا ہے. ہمارے لوگوں کے گھروں میں جا کے پنجاب پولیس اور باقی ادارے جو ہیں وہ جا کے توڑ پھوڑ کرتے ہیں، لوگوں کو انفورس ڈسپیئرڈ پرسنز بنا رہے ہیں، لوگوں کو اٹھایا جا رہا ہے، جھوٹے پرچے کیے جا رہے ہیں، سیدھی گولیاں ماری جا رہی ہیں. اس کے ساتھ ساتھ میں پھر دہراتا چلوں، کیونکہ دہرانے سے جس طرح وزیر اعظم عمران خان صاحب کہتے ہیں کہ انسان جو ہے وہ یادداشت بہتر ہوتی ہے، کہ پاکستان کو 9/11 کے بعد 9 سپتمبر 2001 کے بعد جو وار آن ٹیرر شروع ہوئی تھی، اس پہ کولیشن سپورٹ فنڈ، جہاں پہ نیٹو کے اور یونائٹڈ اسٹیٹس کا اکوپمنٹ ملا تھا دہشت گردی کی جنگ میں. 24 نومبر کو اور 25 نومبر کو خواتین و حضرات وہ اکوپمنٹ پاکستان کے نہتے شہری اور پاکستان تحریک انصاف کے ورکرز کے خلاف استعمال ہوا. اس میں آپ کو اسپیسیفکلی بتا دیتا ہوں کون کون سی چیزیں. امریکن ساکھ کی لائٹ مشین گن جو ان کے اسپیشل فورسز استعمال کرتے ہیں، M60 مشین گن ہے. اس کا وزن تقریباً 23 پاؤنڈ ہوتا ہے، اس کی لینتھ تقریباً 45 انچ ہے، اور یہ اس پہ پٹا چلتا ہے. ایک پٹے میں 50 گولیاں ہوتی ہیں، جتنا مرضی لنک کر لیں. اس کے اوپر نائٹ سائٹس لگی ہوتی ہیں. یہ اسپیشل فورسز استعمال کرتے ہیں. 7.62 × 51 ملی میٹر یا کہ 0.308 نیٹو راؤنڈ فل میٹل جیکٹ گولی چلتی ہے. اس گولی کی رفتار 850 میٹر فی سیکنڈ ہے. اس کی فائرنگ ریٹ جو ہے وہ تقریباً 850 راؤنڈ پر منٹ یہ مشین گن فائر کرتی ہے. یہ استعمال ہوا تھا پاکستان کے نہتے شہریوں پہ. اس کے ساتھ ساتھ سنائپر رائفل ریمنگٹن 700، ایک بار پھر یہ 7.62 × 51 ملی میٹر اس کا کیلیبر ہے، یا 0.308 اس کو کہتے ہیں. اور اس کی بھی جو سپیڈ ہے وہ 850 میٹر فی سیکنڈ یا پھر 2400 فیٹ پر سیکنڈ، اور اس کی مار تقریباً 1 کلومیٹر تک بآسانی یہ مار کر سکتی ہے. سنائپر رائفل ہے اور جدید نائٹ ویژن کے ساتھ لیس یہ بھی استعمال ہوئی. اور اس کے ساتھ آرکٹک انٹرنیشنل ایک دوسری سنائپر رائفل برطانیہ ساکھ کی نیٹو کی یہ ہے، اور یہ بھی 7.62 × 51 ملی میٹر یا 308.308 انچ کیلیبر ہے. اور اس کی بھی سپیڈ جو ہے گولی کی یہ تقریباً 850 میٹر فی سیکنڈ یا 2400 فیٹ پر سیکنڈ. اور گولی کا ویٹ فل میٹل جیکٹ اگین، اور اس کا جناب ویٹ گولی کا 150 گرینز اس کو کہتے ہیں، یا پھر آپ کا تقریباً 9.5 گرام گولی کا ویٹ. یہ استعمال کیے گئے سنائپر رائفلز اور لائٹ مشین گن نیٹو اور US ویپنری ود نائٹ سائٹس پاکستان کے نہتے شہریوں کے اوپر. اس کے ساتھ ساتھ خواتین و حضرات، وزیر اعظم عمران خان صاحب نے ایک نیگوسیشن کمیٹی جو ہے وہ بنائی ہے. اس پہ میرے بھائی اسد کیسر صاحب ہیں، اس پہ ہمارے سیکرٹری جنرل جناب سلمان اکرم راجہ صاحب ہیں، اس پہ ہمارے وزیر اعلیٰ خیبر پختونخوا علی امین خان صاحب ہیں،
اس پہ ہمارے سنی اتحاد کونسل کے چیئرمین جناب حامد رضا صاحب ہیں، بحیثیت میں خود بھی اس میں وزیر اعظم عمران خان صاحب نے شامل کی ہے، اور یہ ہر کسی کا اس کے ساتھ نیگوسیشن کرنے کے لیے، مذاکرات کرنے کے لیے یہ کمیٹی امپاورڈ ہوگی، اور ہم لوگ چاہیں گے کہ خندہ پیشانی کے ساتھ، کھلے دل کے ساتھ، جس نے نیگوشیٹنگ جو طاقتیں ہیں، جو حکومت ہے، جو بھی نیگوشیٹ کرنا چاہے، ہم لوگ انشاءاللہ تعالیٰ ضرور کریں گے۔ اس کے ساتھ ساتھ وزیر اعظم عمران خان صاحب نے یہ واضح کیا ہے کہ ہماری ڈیمانڈز کیا ہیں۔ خواتین و حضرات، ہماری ڈیمانڈز جو ہیں پاکستان تحریک انصاف کی، وہ بڑی واضح ہیں کہ سب سے پہلے پاکستان تحریک انصاف کے جو پرزنرز یا قیدی ہیں ان کو فی الفور ریلیز کیا جائے، ان کو رہا کیا جائے، اور اس کے ساتھ ساتھ ایک ہائی پاور جوڈیشل کمیشن یا جوڈیشل انکوائری ہونی چاہیے۔ ثانیہ 9 مئی کا جو ہمارے اوپر یہ سارے کا سارا ملبہ ڈال رہے ہیں، اس کا ایک حقیقت میں ایک صحیح طریقے سے جو CCTV فوٹیجز غائب کی گئی ہیں وہ سامنے لانی چاہیے، اور دودھ کا دودھ اور پانی کا پانی ہونا چاہیے وہ سامنے لانی چاہیے، اور جو 24 مئی کا 2024 کو جو ثانیہ ہوا ہے جہاں پہ ہم لوگ پوچھ رہے ہیں کہ گولی کیوں چلائی، یہ سامنے آنا چاہیے کہ یہ کس نے آرڈرز دیے تھے اور کیوں ہوئے تھے۔ خواتین و حضرات، یہاں پہ میں یہ بھی کہتا چلوں، میں نے شروع میں بھی آغاز میں بھی بات کی تھی کہ ہمارے ساتھیوں کو بشمول مجھے غیر قانونی، غیر آئینی طور پہ ڈیٹین کیا گیا تھا، اریسٹ کیا گیا تھا۔ ہم لوگوں نے قانون کا دروازہ کھٹکھٹایا اور اس کو فالو کریں گے۔ میری اتنی باتیں تھیں۔ یہاں پہ جو میرے پاس امانت تھی وزیر اعظم عمران خان صاحب کی، وہ آپ کے سامنے رکھ دی ہیں۔ میں ابھی گزارش کروں گا جناب شبلی فراز صاحب سے اور پھر اسد کیسر صاحب سے کہ وہ بات کریں۔ شبلی صاحب آپ ادھر جائیں، میں ادھر آ جاؤں گا، میں اس لیے آسانی ہوگی۔ اس طرح کے عمر ایوب صاحب نے کچھ تفصیلات بتائیں جو کچھ بھی ہوا۔ دیکھیں، جب آپ ایک غلطی کرتے ہیں جو کہ 8 فروری کو، غلطیوں کی تو داستان بڑی لمبی ہے، لیکن اگر ہم اس کو 8 فروری سے اگر ہم دیں، جس تاریخ سے یہ ملک بالکل ایک ایسے انتشار سے، ایک ایسے حالات سے دوچار ہوا ہے جس سے کہ ہمارے پورے ملک میں یہ ملک کی چولیں ہلا دی ہیں۔ پہلی غلطی 8 فروری کو ہوئی جس میں کہ ہمارے مینڈیٹ کو چرایا گیا، اور اس کے نتیجے میں ایک ایسی حکومت معرض وجود آئی جو کہ قانونی اور سیاسی اور اخلاقی قوت نہیں رکھتی۔ ایسی حکومت جس نے کہ ایک جعلی مینڈیٹ کے ذریعے اپنی حکومت بنائی۔ وہ ایک غلطی جو تھی، اس غلطی کو چھپانے کے لیے، جس طرح ہم سنتے آئے ہیں کہ جھوٹ کو چھپانے کے لیے 100 جھوٹ بولنے پڑتے ہیں، تو ایک غلطی کو چھپانے، ایک غلطی کو ٹھیک کرنے میں مزید غلطی در غلطی در غلطی در غلطی ہو رہی ہے۔ نتیجہ کیا ہو رہا ہے کہ اس دن سے اس ملک میں جو ایک استحکام، سیاسی استحکام تھا، جس کی وجہ سے معاشی استحکام آتا ہے، ملک میں انویسٹمنٹ ہوتی ہے، وہ سب کچھ تباہ و برباد ہو گئی، اور ہمارے ملک میں ایسے حالات پیدا ہو گئے جو کہ منتج ہوئے۔ ایک پرامن جلسے، ایک پرامن جلوس، ایک پرامن سیاسی ایکٹیویٹی جو کہ آئینی اور قانونی طور پہ ہمارا حق بنتا تھا، اس پہ جو ظلم اور بربریت دکھائی گئی، اس نے پوری دنیا کو، پاکستان کو پوری دنیا کے سامنے اور پاکستان کے عوام کے سامنے اس کو بالکل آشکار کر دیا کہ اس طرح کے آج کل کے زمانے میں بھی اس طرح سے ظلم سے، دہشت سے ایک پرامن جلوس کو، ایک پرامن تحریک کو، اس کو دبایا جا سکتا ہے۔ دیکھیں جی، اس سے ملک آگے نہیں جائے گا، اس سے ملک نارمل نہیں چل سکتا۔ یہ جو کچھ بھی ہو رہا ہے، چونکہ قانون اور آئین کی اس وقت کوئی بھی حیثیت نہیں رہی ہے، عدالتوں کو بالکل وہ کر دیا گیا ہے، بے اثر کر دیا گیا ہے۔ جو آپ جتنی بھی قانون سازی دیکھ رہے ہیں کہ جو ہوئی ہے نیشنل اسمبلی میں، سینٹ میں ہوئی ہے، کس طرح سے ہوئی ہے، اور آیا وہ عوام کے لیے تھی یا وہ خواص کے لیے تھی؟ تو عوام کے لیے تو اس میں کچھ نہیں تھا سوائے تکلیف کے۔ تو ایسے حالات میں ہم یہ سمجھتے ہیں کہ جس طرح کہ خان صاحب نے ایک بااختیار کمیٹی بنائی ہے کہ اس کو چانس دیا جائے، اس کمیٹی کو کے ساتھ انگیج کیا جائے کہ جو مسائل بنے ہوئے ہیں جس سے کہ ملک دوچار ہے، اس کی کوئی
صورت نکل آ سکے. ہم نے اپنا کام کر دیا ہے, خان صاحب نے اپنا کام کر دیا ہے. انہوں نے ایک بڑے پارٹی کے سینئر اور بڑے معتبر شخصیات کو اس میں شامل کیا ہے, اور اس چیز کو اب فائدہ اٹھانا چاہیے کہ جو اس وقت جو تعطل ہے, جو اس وقت جو بے یقینی ہے, جو اضطراب ہے ملک میں, جس کی وجہ سے ہمارے ملک کی, چاہے کچھ بھی کہتے رہیں کہ جی انفلیشن کم ہو گئی ہے, اسٹاک ایکسچینج بڑھ رہی ہے, یہ ساری چیزیں عوام پہ کوئی بھی اثر نہیں ڈال رہی. اور یہ جو ایک مصنوعی قسم کا ایک جو استحکام پیدا کیا ہے اس میں اکانومی میں, یہ بالکل جسے کہتے ہیں سکن ڈیپ ہے, یہ اس کی بہت ہی کم اس کی وہ ہے, اب یہ ایک بلبل ہے. تو اس لیے اس وقت اس حالات میں ہم نہیں چاہتے, یہ ہمارا ملک ہے, یہ پاکستان کے 25 کروڑ عوام کا ملک ہے. ہم چاہتے ہیں کہ ہمارے مستقبل کی جو جنریشنز ہیں ان کو ایک ایسا ماحول میسر ہو جس میں کہ قانون اور آئین کی حکمرانی ہو. اور خان صاحب اگر جیل میں بیٹھے ہوئے ہیں تو وہ اپنے لیے نہیں بیٹھے ہوئے, وہ ہمارے ملک کی بھلائی کے لیے, ملک کے مستقبل کے لیے, نوجوانوں کے مستقبل کے لیے وہ یہ قربانی دے رہے ہیں کہ وہ جیل میں بیٹھے ہوئے ہیں. اور نہ کہ ان لیڈران کی طرح جو کہ کچھ عرصے جیل میں رہ کے اور پھر ایک ایسا اپنے لیے ایک ایگریمنٹ کرتے ہیں جس سے کہ وہ ملک سے باہر چلے جاتے ہیں. تو خان صاحب اس ملک کے ہیں, وہ اس ملک میں ہی رہیں گے, اور وہ جو ہے تو بنیادی طور پہ چونکہ ملک 25 کروڑ عوام کی وہ نمائندگی کر رہے ہیں. 8 فروری کو عوام نے ثابت کر دیا کہ وہ خان صاحب کے ساتھ کھڑے ہیں, پاکستان تحریک انصاف کے ساتھ کھڑے ہیں. تو اس لیے ہمیں اس وقت ہوش کے ناخن لینے چاہیے, اور ڈائیلاگ اور اس کے ذریعے ہمیں اپنی تمام تر جو ہے وہ مرکوز کرنے چاہیے, کیونکہ زور زبردستی سے ایک چیز کو آپ وقتی طور پہ تو دبا سکتے ہیں, لیکن وہ اس کے جو اثرات ہیں وہ بہت خطرناک ہیں. ہم نے اپنی تاریخ میں دیکھا ہے کہ ہمارے ملک کے ساتھ کیا کیا ہوا ہے, اور اس وقت جو بلوچستان میں ہے اور خیبر پختونخوا میں جس طرح کی دہشت گردی ہو رہی ہے, یہ ساری مینیفیسٹیشنز ہیں, اور نوجوان نسل کو ہم نہیں راغب کرنا چاہتے. جو بھی ہوا 24 سے 26 نومبر میں, اس سے جو ہے تو نوجوان ہمارا بڑا متاثر ہوا ہے, اس کی ذہن پہ ایک ایسے نفسیاتی اثر پڑا ہے کہ ہم وہ سمجھتے ہیں کہ خدا نہ خواستہ وہ کہیں غلط طرف نہ چلے جائیں. اس لیے پاکستان تحریک انصاف اور عمران خان نے ان ساری قوتوں کو اکٹھا رکھا ہوا ہے کہ وہ ملک کے لیے اور ملک کے ساتھ جڑے رہیں اور اس ملک کو آگے بڑھائیں. بہت بہت شکریہ. میں اسپیکر صاحب آپ کی اجازت کے ساتھ صرف 2 چیزیں میں وضاحت کر دوں. ایک تو میں اس چیز کو کنڈیم کرتا ہوں جو پنجاب پولیس اور اسلام آباد پولیس پختونوں کی اور بالخصوص پختون نوجوانوں کی ریشل پروفائلنگ کر رہے ہیں, ایتھنک پروفائلنگ کر کے ان کو اریسٹ کر رہے ہیں. دوسری اہم چیز میں واضح کرتا چلوں کہ ہماری جو یہ مذاکراتی کمیٹی وزیر اعظم عمران خان صاحب نے بنائی ہے اور اس کو امپاور کیا گیا, اور ہم نے جو ڈیمانڈز رکھی ہیں پی ٹی آئی کے پرزنرز کی ریلیز کی اور جوڈیشل کمیشن اور انکوائری کی 9 مئی کے حوالے سے اور 24 نومبر 2024 کے حوالے سے, یا یہ پوری نہیں ہوئی تو ہم لوگ سول ڈس اوبیڈینس کی طرف جائیں گے, اور اس کا ٹائم فریم اور وہ ساری چیزیں بھی آپ کے سامنے رکھ جائیں گے, تفصیلات ہم لوگ دیں گے, اور یہ ملک گیر بھی ہوگا اور یہ بین الاقوامی دنیا میں بھی پاکستانی یہ انشاءاللہ اس کو ایکسیکیوٹ کریں گے. اور یہ ہمیں مجبور نہ کیا جائے کہ ہم لوگ اس طرف جائیں, کیونکہ اس کے اثرات جو ہیں وہ موجودہ حکومت کو اٹھانے پڑیں گے. عام پاکستانی جو ہے وہ اپنے رائٹس کے لیے, اپنے حقوق کے لیے یہ قدم اٹھائیں گے. بہت شکریہ جی. بسم اللہ الرحمن الرحیم. سب سے پہلے تو معروف صاحب نے اور شبلی صاحب نے آپ کے سامنے پوری ڈیٹیل رکھی ہے. میں صرف 2-3 منٹ بات کروں گا, زیادہ لمبی بات میں نہیں کرتا. نمبر 1 بات یہ ہے کہ کیا پاکستان میں یہ آئین, یہ قانون ایک پیسفل پروٹیسٹ اجتماع کا حق دیتا کہ نہیں دیتا؟ انہوں نے جو قانون بنایا کہتے ہیں کہ اسلام آباد میں جو ہے نا یہ نہیں کر سکتے آپ جلسہ جلوس. تو کیا اسلام آباد پاکستان کا حصہ نہیں؟ کیا اسلام آباد میں جو انہوں نے قانون بنایا ہے یہ آئین سے متصادم نہیں ہے؟ اور جس اسمبلی نے بنایا ہے اس اسمبلی کے بارے میں تو ہمارا جو پہلے سے موقف ہے کہ 47 کی اسمبلی ہے, اس کے پاس تو مینڈیٹ ہی نہیں ہے کہ یہ کوئی قانون سازی کرے. یہ ایک انلیگل انلیجیٹمیٹ گورنمنٹ ہے. اس کی جتنی بھی قانون سازی اس کو ہم لیگل نہیں سمجھتے.
تو سب سے پہلے تو بات یہ ہے کہ آئین اپنی شہریوں کو یہ حق دیتا ہے کہ وہ ایک پرامن اجتماع کر سکتا ہے، احتجاج کر سکتا ہے، اور انہوں نے جو کچھ کیا ہے یہ غیر قانونی کیا ہے۔ کوئی ایک بتائے کہ ہماری کسی ایک ورکر نے کسی کہیں گولی چلائی، کوئی بتائے، کوئی ویڈیو دکھائے کہ ہمارے پیسفل ورکر نے کوئی شیشہ توڑا ہو، کوئی گملہ توڑا ہو، کوئی اس قسم کی حرکت کی ہو کہ اس کے اوپر جو نا آپ یہ کرے۔ اچھا، آپ ہمیں 8 فروری کا ہمارا مینڈیٹ چوری کرے تو بسم اللہ، زبردستی کرے تو بسم اللہ، آپ ہماری لیڈرشپ کو ناجائز جیلوں میں ڈالے تو بسم اللہ، آپ ہمارے تمام بنیادی حقوق سلب کرے تو بسم اللہ، ہم بات کریں تو ہم باغی، ہم بات کریں تو ہم دہشت گرد۔ دیکھیں، یہ بات یاد رکھیں، ہم کسی صورت میں اپنے قانونی اور آئینی حق سے پیچھے نہیں ہٹیں گے۔ تو یہ ہم ہر صورت میں اپنا پرامن احتجاج، پیسفل پروٹیسٹ جو آئین ہمیں دیتا ہے، ہم جاری رکھیں گے، کریں گے، کسی کی دباؤ اور کسی کے خوف میں مبتلا نہیں ہوں گے۔ دوسری بات بھی بتاتا ہوں، دیکھیں انہوں نے جو یہ عمر صاحب نے بات کی ہے، جو ہماری پختون کمیونٹی کے ساتھ کیا ہے، یہ مجھے بتایا کہ انہوں نے پاکستان کو یہ کس طرف لے کے جا رہے ہیں۔ یہ تو خود کوشش کر رہے ہیں کہ پاکستان کے ان لوگوں جو کہ پاکستان کے خلاف کام کر رہے ہیں اس کے لیے ایک نیریٹو دے رہے ہیں، ان کے لیے یہ ایک مواد دے رہے ہیں۔ یہ خود پاکستان کے اندر جو ہے نا بے چینی اور نفرتیں پیدا کر رہے ہیں۔ یعنی جس طرح جو ریڑھی بانوں کو، جو ہمارے ٹیکسی ڈرائیوروں کو، جو غریب مزدوروں کو، پختونوں کو جو ہے نا اس کو گرفتار کیا گیا، ان کی انسلٹ کی گئی، اور پھر اس کی یہ چوڑیں کہ ان کو گرفتار کر کے جس طرح مویشیوں کو جو ہے نا اس رسیوں سے باندھا جاتا ہے، اس سے باندھا جاتا ہے۔ یہ انہوں نے قانون اور آئین کا بھی بیڑا غرق کر دیا، انہوں نے انسانی حقوق کی سلب کر دی اور کوئی چیز ہی نہیں رکھنی دی، اور پھر اس کے اوپر جو ہے نا انہوں نے وہ کالی ٹوپیاں پہنائی جیسے کہ ہم دہشت گرد ہیں۔ شرم ہونا چاہیے آپ کو۔ آپ اپنے آپ کو پاکستانی کہتے ہو، تم کہتے ہو کہ ہم آئین اور پاکستان کے جو ہے نا وفادار ہیں، تم گولی چلاتے ہو اور تمہیں یہ شرم نہیں ہوتا کہ جو تم گولی چلاتے ہو وہ ہمارے ٹیکس پہ ہوتی ہے۔ میں آپ کو بالکل، ہم بہت پرامن لوگ ہیں، ہم بہت سوچتے ہیں کہ امن ہو، سکون ہو، ملک آگے بڑھے۔ آپ ہمیں دیوار سے لگا رہے ہو اور آپ ہمیں کہتے ہو، ہم سے مطالبہ کرتے ہو کہ تم جو ہے تمہارے لائن یہ ہے۔ ہمارا لائن، ہمارا حدود قانون اور آئین ہے۔ ہم قانون کو مانتے ہیں، آپ بھی قانون کو مانو۔ ہم آئین کو مانتے ہیں، آپ بھی آئین کو مانو۔ ہم قانون اور آئین کی ماروا کوئی چیز نہیں مانتے۔ میں آخر میں یہ بات کرنا چاہتا ہوں، افغانستان کے ساتھ آپ نے ہمارا کاروبار بند کر دیا، ہمارے جو تھوڑا بہت دال روٹی کا سسٹم چلتا تھا وہ آپ بند کرتے۔ آپ کا کیا خیال ہے کہ آپ ہمیں بھوکے مروانا چاہتے ہیں؟ ہمارا تھوڑا بہت کاروبار جو چلتا تھا، آپ نے جو ہے نا ہمیں آپ دکھا رہے ہیں کہ ہم دہشت گرد ہیں، آپ گولیاں ہمارے اوپر چلاتے ہو، پتہ نہیں کتنی فورسز ادھر پڑی ہے، آپ کاروبار کو موقع نہیں دیتے۔ ہم نے ایک بہت بڑا، جب ہم حکومت پہ تھے تو افغانستان کے ساتھ ہم نے کاروبار بہت بڑھایا تھا، آپ نے وہ ختم کیا۔ سینٹرل ایشیا کا ہمارا خواب تھا۔ میں مطالبہ کرتا ہوں، ہم بالکل مذاکرات کے لیے تیار کمیٹی بنائیے۔ ہم قانون اور آئین کے اندر رہتے ہوئے اپنے مذاکرات آگے بڑھانا چاہتے ہیں۔ ہم چاہتے ہیں کہ یہ خیبر پختونخوا جو اس ملک کا حصہ ہے، جو ایک ملک کا فیڈریشن کا بنیادی حصہ ہے، ان کی بنیادی حقوق، ان کی جو اس وقت رائٹس ہیں، جو ان کے ساتھ جو کمٹمنٹ ہے، جو NFC وارڈ میں اس کے شیئر ہیں، اس کو ادا کیا جائے۔ افغانستان کے ساتھ ہمارے کاروبار روزگار کو جو ہے نا موقع دیا جائے، اور جو ہمارے یہاں فنڈ رہتے ہیں وہ فنڈ بھی دی جائے۔ تھینک یو۔ گفتگو مکمل ہو چکی ہے، کوئی ایسی چیز نہیں رہتی، ایک چیزیں ہیں جس پر میں بات کروں گا، اور then we'll open the house for the questions۔ سب سے پہلے تو یہ ہے کہ میں شودا کے حوالے سے بات کروں گا۔ اس پہ بات بڑے بھرپور طریقے سے کی اسد کیسر صاحب نے کہ کس طریقے سے آپ پرامن نہتے پاکستانیوں کے اوپر گولیاں چلاتے ہیں، اور ہمارا سوال آج بھی یہی ہے کہ آپ نے گولی کیوں چلائی ہے۔ اور یہ سوال جب تک ایک شہید کو انصاف نہیں مل جاتا ہے، یہ سوال تحریک انصاف اور پاکستان کا بچہ اس وسطائی حکومت سے کرے گا کہ تم نے گولی کیوں چلائی، تم نے گولی کیوں چلائی، اور تم نے گولی کیوں چلائی۔ کسی کو نہیں بیٹھنے دیں گے،
कोई सुकून की नींद नहीं सो सकेगा जब तक इस सवाल का जवाब नहीं आएगा। हम शहदा की फैमिलीज को मिले, मैं खुद एक दो जगह पे साथ गया, कल हम कोहाट गए, वहाँ शहीद ने 2 बेटियां, छोटी छोटी बच्चियां वहाँ पे छोड़ी। उस शहीद का वालिद भी एग्जैक्टली 36 ईयर्स अगो इसी तरह लिसानी फसादात में वो जो है शहीद हुआ कराची के अंदर। और दूसरा शहीद ये नौजवान था इलियास, जो जिसके पास हम कोहाट गए। जब हम वहाँ पहुँचे, हमने दुआ की, हम वहाँ उनके पास मौजूद थे। उसके भाई ने जो वहाँ गुफ्तगू की, और तकरीबन जितने लोग जिनके पास हम पहुँचे शोहदा के पास, सब के लवाकीन और गुस्सा। जो हैरत अंगेज़ बात यह है, और जो सुन लेनी चाहिए इस हुकूमत को, कि उन्होंने कहा कि अगर खान दोबारा कॉल देगा तो हम दोबारा जाएंगे। हमारा आखिरी बच्चा भी यहाँ पे अगर हुआ तो वो बच्चा भी उस हकीकी आज़ादी के लिए, उस हक के लिए वो ज़रूर जाएगा जहाँ पे खान कहेगा। ये वो जज्बा है, ये वो बल्ला है जिसको ये नहीं तोड़ सकते। ये लोगों को डरा सकते हैं, ये लोगों को धमका सकते हैं, ये लोगों को भगा सकते हैं, मगर ये लोगों को हरा नहीं सकते हैं। कोई ताकत नहीं है जो इस जज्बे को जो है वो डिफीट कर सकती है। पंजाब में जो शोहदा हैं, बलूचिस्तान में जो शोहदा हैं, मैं ये कंडेम करना चाहता हूं आज सारे पाकिस्तान के सामने कि उनकी फैमिलीज को तंग किया जा रहा है, उनकी फैमिलीज को हरासा किया जा रहा है। इतना इस हद तक हरासा किया जा रहा है कि उन्हें कहा जा रहा है कि उनकी पार्टी के लोग फातिहा तक वहां ना जा सके, उनको तस्वीरें तक जो है वो निकालने से रोका जा रहा है। कोटली सतिया वाले एक शहीद के जो पिंडी में इस वक्त मुकीम है, जिनकी फैमिलीज को लोग मिले जाके, उनके आबाई घर तक पहुंचे, वहां घर का नुकसान किया है। बलूचिस्तान के अंदर जो शहीद, कुल खानी के दौरान वहां पे छापा मार दिया जाता है और शहीद के वर्साब पे FIR दे दी जाती है। ये कौन लोग हैं? क्या तुम पाकिस्तानी नहीं हो? क्या तुम मुसलमान नहीं हो? क्या तुम्हारे एहसासात नहीं है? क्या तुम्हारे जज्बात नहीं है? क्या ये पाकिस्तानी नहीं है जो शहीद हो गए हैं? जो इंजर्ड है उनको हरासा किया जाता है। लोग सिर्फ इसलिए अपनी इंजरी ऑन रिकॉर्ड लाने को तैयार नहीं है कि कल ये जो हजारों नामालूम है, इसके अंदर इन्हें नामजद करके इनको इनके घरों से ना उठा लिया जाए, इनकी फैमिलीज को ना तंग कर लिया जाए। नमाजी को फेंका ऊपर से, नमाजी को फेंका, उस बेचारे के दोनों हाथों की सर्जरीज हुई है। ये किस किस्म का ये रियासत के अंदर ये कौन से ये कारिंदे हैं वो जिन्होंने फेंका? मुझे नहीं समझ आती कि वो कौन से अल्लाह को मानते हैं। क्या एहतराम है उनको मुसलमान का, क्या एहतराम है उनको नमाज का, क्या एहतराम है उनको इंसानियत का? क्या जो नंबर उमर भाई ने भी यहां पे दिया मिसिंग का, प्रेज्यूमेबली डेड, वो कोई फाइनल नहीं है, वो इवॉल्व कर रहा है जैसे जैसे लोग हम तक पहुंच रहे। मैंने आपको कहा कि इंजर्ड जो है वो हमारी उस हेल्पलाइन पे हमसे बात करने से कतरा रहे हैं, सिर्फ इसलिए कि जो एक प्रेशर पंजाब हुकूमत ने और वफाकी हुकूमत ने बना दिया है। और बिल्कुल ठीक हम कहते हैं जब हम कहते हैं कि ये FIR जो है ये वजीर आजम पे होनी चाहिए, ये FIR जो है वो इंटीरियर मिनिस्टर पे होनी चाहिए। ये जो FIRs हैं ये उन हुजरा पे जो हमें आज भी धमकियां दे रहे हैं। और आप हुजरा की हालत आप ये देखें कि ख्वाजा आसिफ को आप देख लें कि इनकी सांसें फूली हुई हैं। हम ये समझते हैं कि सिविल डिसोबीडियंस के हवाले से जो ऐलान हमारी पार्टी ने किया है और उमर भाई ने भी बताया, वो तो उसकी कामयाबी का पहला तो वो यही है कि जो है उनके फेडरल मिनिस्टर्स किस तरीके से बयान दे रहे हैं, उनकी जो प्रेस्टेशन है वो बता रही है कि इसका क्या इफेक्ट होगा। देखें, इट्स वेरी सिंपल, नो टैक्सेशन विदाउट रिप्रेजेंटेशन, ये जमहूरियत के मुसलमात में से एक है। ओ भाई, क्यों सरकार को पैसे दें? उस सरकार को जिसको मैंने वोट नहीं दिया है, जिसको मैंने चूज नहीं किया है, मैंने वोट दिया एक शख्स को, उसका तुम मैंडेट चोरी करके इंस्टॉल होके वहां पे बैठ गए हो, तो क्या मुंह है तुम्हारा कि हम उस सरकार को फीड करें? मैं ये समझता हूं कि ये जो फैसला किया गया है ये इसलिए किया गया है कि वो सरकार जो खुल्लम खुल्ला आईन की खिलाफवर्जी करती है, जो खुल्लम खुल्ला कानून की खिलाफवर्जी करती है, जो अपने ही लोगों को मारती है, उससे बेजारी का इजहार होगा। और इस सियासी इजहार को पाकिस्तान का हर शख्स जो ओवरसीज में मौजूद है वो इसको ऑब्जर्व करेगा और वो इस पे इंप्लीमेंट करेगा। हमारे FIRs नहीं दी जा रही हैं। मैं आपको ये एक और बात ऑन रिकॉर्ड लाना चाहता हूं कि पंजाब में जो हमारे शोधा हैं FIRs के लिए दरखास्त दे रहे हैं, FIRs दी नहीं दी जा रही है। वो 22A के उसमें दफा के तहत वो कई अदालतों में गए हुए हैं, उन्होंने दरखास्तें दी हैं। आपको पता है कि जब पुलिस भाग गई है, दरखास्तें ले ही नहीं रहे हैं तफ्तीशी।
اب ہمارے پاس کوئی آپشن نہیں رہ جاتی اس کے علاوہ کہ ہم استغاثے دائر کریں. اس کے لیے ہماری لیگل ٹیم تمام انفارمیشن کلیکٹ کر چکی ہے. گواہ جو پاسبل پوٹینشیل ہو سکتے ہیں ان گواہوں کو ہراساں کیا جا رہا ہے. اور میرا سوال یہ ہے یہ جو وزراء ہیں ڈفر سے میرا سوال یہ ہے کہ کیا شہادتیں چھپا سکتے ہو؟ کیا ان قبروں کو، ان میتوں کو، ان ورثاء کو چھپا سکتے ہو؟ کس کس کا منہ بند کراؤ گے؟ کب تک منہ بند کراؤ گے؟ یہ جو پختونوں کی ریشل پروفائلنگ کے حوالے سے اسد کیسر صاحب نے بات کی ہے، میرے بھائی عمر ایوب صاحب نے بات کی ہے، بالکل یہی بات ہے. اور میں ایک پنجابی ہونے کے ناطے میں یہاں پہ کہوں گا کہ یہ شرمناک ہے کہ یہاں پہ وزیر اعظم اور انٹیریئر منسٹر اور انفارمیشن منسٹر کے ناک تلے کیپٹل میں دارالخلافے میں جو سب کا ہے اس میں یہ ہو رہا ہے. اور یہ آج سے نہیں ہو رہا ہے، آواز تو اب اٹھ رہی ہے. ہم اس کو کنڈیم کرتے ہیں اور ان کو بالکل وارن کرتے ہیں کہ یہ بند. یہ جو آپ سرکاری پیکج چلا دیتے ہیں نا، روز سرکاری ملازم جو پختون وہاں پہ ہیں، کوئی پولیس میں ہے، کوئی کسی محکمے میں ہے، وہ ایک چھوٹا سا پیکج آ جاتا ہے صبح صبح جس میں وہ کہتا ہے جی میں پختون ہوں تو مجھے تو کوئی پروفائلنگ نہیں ہو رہی. آبویسلی بیچارہ سرکاری ملازم ہے، ماتحت ہے، کوئی آپشن نہیں ہے. تو ہم اس کو سخت الفاظ میں کنڈیم کرتے ہیں. ملک میں انتشار آپ پیدا کر رہے ہیں، آپ نہتے پرامن پاکستانیوں کو دہشت گرد بنا رہے ہیں. آگے دہشت گردوں کی لسٹیں آپ کے پاس تھوڑی ہیں جو آپ سارے مطلب کہ کروڑہ ووٹ لینے والی جماعت انتشاری اور دہشت گرد ہیں، تو وہ جو کروڑوں ووٹ دینے والے ہیں وہ ان کے اتحادی ہیں اور ان کے اہل باعث ہیں. تو سارا پاکستان آپ نے دہشت گرد بنا دیا، پھر اسی منہ سے جاؤ گے باہر امداد مانگنے کے لیے؟ تم تو خود ہی سارے پاکستان کو دہشت گرد بنا چکے ہو. سو ہم یہ کہیں گے، ہم کنڈیم کرتے ہیں، استغاثے میں جا رہے ہیں. یہ ایف آئی آرز ہوں گی، آج نہیں کرو گے تو کل ہوں گی، کل نہیں کرے گا تو مہینے بعد ہوں گی. کوئی خاموش نہیں رہے گا. یہ لاوا پک رہا ہے. آپ اجتناب کریں، اپنے وزراء کو جو ہے وہ رسے ڈالیں. اپنی یہ جو مغرور قسم کی جو آپ کا ایٹیچیوڈ ہے، یہ غرور والی جو گفتگو ہے، یہ جو لوگوں کی لاشوں کا تمسخر اڑانا ہے، لوگوں کی شہادتوں کا تمسخر اڑانا ہے، اس کو بند کریں. اور میں اسی بات کے ساتھ ان سب کی مذمت کرتے ہوئے میں صرف یہ کہوں گا کہ تمہیں جواب دینا پڑے گا کہ گولی تم نے کیوں چلائی ہے، گولی تم نے کیوں چلائی ہے.